अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज फिर DGISPR में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। आज 5 अगस्त थी। 5 अगस्त के हवाले से साबज़र कश्मीर का एक इशू था, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी सारी सुनकर, उस पर तबसरे, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम कुछ सब कुछ देखकर बैठा हूं और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। मकसद बज़ाहिर जो नजर आता है वो ये था कि जनाब कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जो उसकी खसूसी हैसियत खत्म करके उसे कश्मीर भारत में जम किया गया था, उस पर बात करनी थी, कश्मीरियों के हकूक के लिए बात करनी थी। लेकिन आप इस वक्त कोई टीवी चैनल उठा लें, कोई वेबसाइट उठा लें, कोई मुज़ाकरा उठा लें, कोई और गुफ्तगू उठा लें, कहीं किसी सोशल मीडिया, किसी मीडिया पे चले जाएं, नेशनल मीडिया पे चले जाएं, आपको इस टोटल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कश्मीर का हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब वो हज़फ हो गया। वो टोटली गुफ्तगू को देखा जाए तो 2 या 3% है और वो इतना कमजोर है कि वो गायब हो गया और नई नई चीजें उस पर गालिब आ गई। मतलब आज 5 अगस्त था, क्या ही बेहतर होता कि सिर्फ इसी मौजू पर बात की जाती। और बज़ाहिर उन्होंने कहा थी कि बेहतर है इसी मौजू पर रहें, लेकिन उससे पहले वो सारा का सारा जो उठान थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जिक्र कर चुके थे अपने बिजनेसेस का, कारोबार का, जनाब मुख्तलिफ जो वो टैक्सेस देते हैं उसका बात कर चुके थे। जब आप बात कर चुके हो तो भला कैसे कश्मीर पर आ जा सकता है? अच्छा चले, आप समझते थे नहीं तो फिर ना करते। चले ऐसा होता, मतलब 5 अगस्त है, चले आप मुख्तलिफ तकरीबात हुई उसी पर रहते, कम से कम नए इश्यूज तो क्रिएट ना किए जाते, नई बातें तो ना होती। मुझे समझ नहीं आती कि ये मखसूस दिनों के हवाले से ये जो एक खेल और सियासत खेली जा रही उसका मकसद क्या है। इसी की इस मिसाल लें, 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, किसी और दिन भी गिरफ्तार की, 4 को भी किया जा सकता था, 6 को भी किया जा सकता था। सबको मालूम है कि ये 5 अगस्त जो है वो कश्मीर का डे है और कश्मीर वाले दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब उन्होंने जब भी गुफ्तगू करनी है 5 अगस्त को अपनी लीडर की गिरफ्तारी के हवाले से बात करनी है, या उन्होंने जलसा भी आज किया है जनाब, तो वो लीडर की गिरफ्तारी से किया है, लेकिन उस पर जनाब वो हमारे आर्मी आगे ही नेटवर्क मुबैना जो है उसके हवाले से जो बातें चल रही हैं वो उस पर तनकीद की जा रही है कि देखें जी ये 5 को इन्होंने जलसा क्यों रखा। असल बात ये नहीं है कि इन्होंने 5 को ही जलसा क्यों रखा, असल बात यह है कि इमरान खान को 5 अगस्त को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, इस वजह से कि कश्मीर का इशू पीछे चला जाए, पॉलिटिकल इशू सामने आ जाए। मतलब ये अगर बात थी तो उसमें तो आप कामयाब हुए, कश्मीर का आप कोई नाम नहीं ले रहा। नए इशूज 5 अगस्त को मुख्तलिफ हवालों से अब पहचाना जा रहा है और कश्मीर वाला इशू था वो पीछे चला गया। DGISPR की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो टोटल फोकस किसी और पर था, लेकिन जो चीजें सामने आई थी वो ये थी जनाब के बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, तेल की स्मगलिंग हो रही है। उस पर टोटल एक नैरेटिव बन गया कि भाई बॉर्डर पर तो आप मौजूद हैं, फिर कैसे स्मगलिंग, उसका इल्जाम आप दूसरों को लेते हैं। मतलब आपकी जेरे साया, जेरे निगरानी, जेरे सरपरस्ती ये सारे के सारे जनाब सैकड़ों की तादाद में ये ट्रक आ रहे हैं जनाब और वहां से जनाब तेल स्मगल किया जा रहा है, तो आप अच्छा गिला दूसरों को देते हैं। अच्छा, ये उन्होंने चूंकि बात की थी, उसका जवाब इतना स्ट्रांगली आया कि वो सारी बातें गायब हो गई और ये बात बयानिया कि जनाब पाक फौज की जेरे सरपरस्ती जनाब या जेरे निगरानी या उनकी मौजूदगी में स्मगलिंग होती है, वो बयानिया स्ट्रांग हो गया। अच्छा, आज भी ऐसे हुआ कि वो कश्मीर नीचे चला गया और ये आ गया जी कि पाक फौज जो है कारोबार करती है, और उसका रिजल्ट भी आपने देखा। यानी जो टोटल गुफ्तगू थी जनरल अहमद शरीफ साहब की, उसके बाद जो पहला सवाल आया वो यही आया कि आप तो जी निगरान हैं, आप तो मुहाफिज हैं, आपका काम तो बॉर्डर की हिफाजत करना है, आपका काम कौम की हिफाजत करना है, ये आप कारोबार की साइड पे क्यों चले गए या रफाए आमा की तरफ क्यों चले गए? यानी आप कहते हैं कि आपने सेहत के हवाले से बहुत सारी खिदमात अंजाम दे दी, आप कहते हैं तालीम के हवाले से बड़ा काम कर दिया, और मेरे पास जो डाटा है बड़ा जबरदस्त किस्म का है जनाब कि आपने KPK में 94 स्कूल बना लिए हैं जनाब, 12 टेक्निकल कॉलेज हैं, 80,000 बच्चे वहां जेर तालीम है। अच्छा, 168 जो है वो यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीमें हैं जनाब KP में, 7,46,000 बच्चों को आपने
انرول کیا ہے, 60,000 طلبہ کو اسکالرشپ کے حوالے سے آپ نے بڑی مدد کی ہے. بلوچستان میں 92 اسکول بنائے ہیں, 19,000 طلبہ اس میں زیر تعلیم ہیں, 53 طلبہ کو آپ نے جناب مختلف یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے بھیجا ہے. اسی طریقے سے گلگت بلتستان اور کشمیر میں 171 اسکول ہیں, 3 کیڈٹ کالج ہیں, اور آپ جناب میڈیکل کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 15 لاکھ مریضوں کا آپ نے علاج کیا ہے. بلوچستان میں 87 میڈیکل کالج بنائے. مطلب یہ ساری آپ نے خدمات گنائی, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جو پہلا سوال آپ کا آیا وہ یہ تھا کہ یہ تو فلاحی کام ہے جناب, یہ کام تو محکمہ صحت کو کرنے چاہیے, محکمہ تعلیم کو کرنے چاہیے, فوج کیوں کر رہی ہے؟ اچھا آپ نے ٹھیک ہے جی, آپ نے بڑا کہا. اس نے کہا جی تنقید سے ہم ڈر توڑی جائیں گے, ہم تو کھڑے ہیں جناب, ہم خدمت کریں گے. حضور آپ کا کام خدمت نہیں ہے, آپ کا کام ہماری حفاظت کرنا ہے. آپ اپنی حفاظت جو بنیادی مقصد تھا وہ بھول گئے, اور آپ فلاحی کاموں کے ذریعے جناب دوسری سائڈ پر آ گئے. ٹھیک ہے, اگرچہ جناب سابق آرمی چیف صاحب کہہ گئے تھے کہ ہم سیاست سے بڑے دور ہو گئے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی آپ ٹی وی چینل اٹھا لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ٹوٹل جو سیاست ہے آپ کے زیر کنٹرول ہے. تو وہ ساری باتیں ختم ہو گئی جناب. کشمیر پس پردہ چلا گیا, اور دن 5 اگست کا, اور جو غالب آ گئی ہے جناب وہ 9 مئی کو. آپ کی بڑی مہربانی ہے, ویسے میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ نے کمال مہربانی کی. کیا کیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ کہ جناب پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا, ورنہ تو آپ پریس کانفرنسوں میں پی ٹی آئی کا نام لے لیتے تھے. آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, ورنہ آپ اپنی پریس کانفرنسوں میں عمران خان کا نام لیتے تھے. اچھا, اور پھر جب نام لیتے تھے تو اس کا جواب بھی آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جب آپ کوئی کاروبار کریں گے آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے جناب 360 ارب روپے کا ٹیکس جناب دیا ہے. آپ پاک فوج کے تمام جو ذیلی ادارے جو کام کر رہے ہیں, ہم بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جناب. 360 ارب روپے کا ہم نے قومی خزانے میں مختلف ریونیو محاصل اور جناب اس مد میں جناب جمع کرایا, ٹیکس کی مد میں جمع کرایا. بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اگر کاروبار کریں گے تو پھر لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے, پھر آپ سے کہ کہیں ٹیکس چوری تو نہیں ہو رہا, پھر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ادارے ٹیکس چوری تو نہیں کر رہے, آپ کے ادارے کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے, آپ کے اداروں میں کچھ اور تو نہیں. مطلب جب آپ یہ اون کریں گے تو اس پر سوالات ہوں گے, اس کا آڈٹ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اب جب آڈٹ کی باری آتی ہے جناب, آپ سے پوچھا جاتا ہے ٹیکس چوری کتنا ہو رہا ہے, جب آپ سے پوچھا جاتا ہے جناب ڈیوٹیز میں کمی تو نہیں ہے, پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو جناب پاک فوج کے جناب رکھوالے, پاکستان کے رکھوالے, اور ہم سے اس قسم کا سوال کیا جاتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اگر صرف بات رکھوالوں تک ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ روزانہ جناب آپ 100 آپریشن کر رہے ہیں, اور جناب ان پچھلے 3 دنوں جو ابھی تک جناب 139 افسر شہید ہوئے ہیں, افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, بہت بڑی جناب لاس ہے. اس حد تک ہوتا تو پاک فوج آپ کی راستے میں آنکھیں بچھاتے. لوگ جناب آپ کی آنکھوں راستے میں, اگر یہیں تک بات ہوتی تو لوگ آپ کے رستوں پر آنکھوں بچھاتے اور آپ کو جناب پھولوں سے لاد دیتے. لیکن بات یہاں تک نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی 9 مئی کی آڑ میں مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ مخالفت 9 مئی کے بعد سے نہیں ہے. یہ 9 مئی تو ہو گیا نا, چلو ہو گیا, آپ اس سے پہلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے. تمام سیاسی جماعتیں کہتے ہیں جی ہماری عسکری قیادت نے نہیں ہونے دیے, سارے کے سارے کہتے ہیں. اور ایون اب جاوید لطیف صاحب تو اب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت ہماری ہے نہیں, ہمیں تو جناب پپٹ بنائے ہوئے, ہم جواب کیوں دیں, ہم تو جواب دے بھی نہیں ہیں. تو وہ تو آپ کو حکومتی جو اب تک نااہلی ہے اس کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیتے ہیں, اور آپ انہیں اون کر لیتے ہیں, بڑا زبردستی اون کر لیتے ہیں. اور جب پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو اس پر جناب آپ انتشاری ٹولہ فلاں 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 فلاں. اب پھر بات تو آپ پر ہوگی نا کہ آپ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جیلی مینڈیٹ 47 فارم 47 والی حکومت کو آپ جعلی وہ مینڈیٹ والی حکومت ہے, جعلی حکومت, اور اس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپ کی جو حفاظت ہے وہ قوم کی حفاظت کم ہے, حکومت کی حفاظت آپ زیادہ کر رہے ہیں. جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو پھر سوالات تو آپ سے ہوں گے. آپ سے جناب سیاست کے سوال بھی کیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں سوال نہ کریں, لیکن سوال آپ سے یہی کیے گئے, جو بھی سوال کیے گئے یہی کیے گئے. آپ سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آپ بتائیں آپ یہ کام تو جناب ہیلتھ ایجوکیشن کے آپ کیوں کر رہے ہیں, اور اس کو پھر آپ نے سختی بھی کی, آپ ایسا سوال کیوں کرتے ہیں جناب, یہ سوال تو فلاں سے کیے جائے, پھر سوال تو ہوں گے. اور پھر دوسرا کہ آپ تو کہتے ہیں جناب بارڈر پر آپ موجود ہیں اور ہم تر, پھر آپ جناب کہتے ہیں کہ جناب یہ کیوں کہا جاتا ہے تیل کی سمگلنگ کا ہم پر الزام, اور پھر آپ نے اسے کہا جی کہ نیریٹو بنایا ہے, یعنی پی ٹی آئی. اب آپ چھپے لفظوں میں جو آپ نے کہا
کہ یہ جناب پی ٹی آئی نے نیریٹو بنایا جناب کہ ہم جناب اس کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے ہم بارڈر پر موجود ہیں لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ایشو پی ٹی آئی لے کر آئی ہوتی اور پھر اس نے نیریٹو بنایا ہوتا تو پھر تو تھا. بات آپ کرتے ہیں نیریٹو آپ کے خلاف بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں ٹھوس وزن نہیں ہوتا آپ کا، ٹھوس نہیں ہوتی آپ کی بات. تو جب ایسی صورتحال ہو تو نئے سے نئے پرانی باتیں لوگ بھول جاتے ہیں، نئی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اب آپ 5 اگست کے حوالے سے جو نیا نیریٹو ہے وہ پاک فوج کا کاروبار ہے اور پاک فوج کا ٹیکس جمع کرانا ہے، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. آپ کشمیر پر باتیں کرنے آئے تھے، کشمیر پر باتیں کرتے اس پر اور بالکل محدود رہتے. آپ کہتے بالکل کوئی سیاسی آج بات نہیں ہوگی. اب پھر اون کر لیتے ہیں. اب پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے خلاف چونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے لہٰذا ہم نے کھل کر بات کرنی. اور جوں آپ بات کرتے ہیں جوں آپ پر سوالات اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے. آپ سے پھر سوال کیا گیا، آپ سے کہا گیا کہ جناب آپ سابق فوجی افسروں کے کورٹ مارشل کیے جا رہے ہیں. مثلا اکبر حسین کا آپ نے کیا، اس کو جناب 15 سال سزا بھی دے دی، ان سے رینک بھی چھین لیے، سب کچھ کر لیا. اور اس سے پہلے بھی آپ عادل راجہ، میدی جناب اور کرنل ریٹائرڈ میدی اور دیگر لوگوں کے خلاف جناب آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں. لیکن وہ تو دندنا رہے ہیں وہاں پر، وہ روزانہ آپ پہلے سے بھی زیادہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جناب ان کو روک سکیں. آپ البتہ جو پاکستان کے اندر آپ کے جناب زیر کنٹرول ہیں ان کو آپ دبائے بیٹھے ہیں جناب، ان کو بولنے نہیں دیتے. جو سوال بھی کرے تو آپ کہتے ہیں خبردار. اور اب تو ڈر کے مطلب بات کرنی پڑتی ہے کہ کیا پتہ نہیں یعنی لیگل کاروائی ہو نہ ہو، اب تو بندے غائب کر دیے جاتے ہیں. اب تو ہر بار آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال جب ایسی ہوگی کہ جب آپ اپنے بزنسز کی بات کریں گے، اپنے ٹیکس ریونیو کی بات کریں گے، کشمیر پر دو منٹ کی بات اور باقی جو آگے 48 منٹ کی بات ہے وہ جناب دیگر سیاست اور دوسرے امور پر بات ہوگی، تو پھر لوگ آپ سے سوالات کریں گے. دیکھیں مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جناب بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں یہ، اور ISPR کے مطلب اس طرح سے بات کرنا کوئی آسان بھی نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاک فوج سے محبت ہے. آپ اندازہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جناب آپ کوئی ٹویٹ وغیرہ کرتے تھے، کوئی جناب پوسٹ کرتے تھے، نیچے آپ کی حمایت میں لاکھوں لوگ چند منٹوں میں جناب رسپونڈ کرتے تھے. اب آپ کریں تو صحیح. اور یہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس کی، آپ اسے دیکھیں، مختلف یوٹیوب چینل پہ جناب وہ چل رہی تھی، ٹک ٹاک پہ بھی چل رہی تھی، یہ جناب ٹویٹر پہ بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. اس کے نیچے کمنٹس تو دیکھیں آپ. یہ ARY کو چھوڑ دیں، ARY والے تو چلو ٹھیک ہے نا جی، وہ PTI کے حامی ہیں. آپ باقی چینل جیو کو دیکھ لیں، ان کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ ذرا پڑھ کر دیکھیں. آپ کی لائیو پریس کانفرنس کے دوران جو کمنٹس دیے گئے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر جو آپ اس پر بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ تو ملک دشمن ہے، ہم سے بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں جناب، ہم تو ڈٹ کر کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہماری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کے محافظ ہیں. آپ کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. کیوں؟ یہ ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے ساتھ، انڈیا بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارا جناب جو ویسٹرن بارڈر وہ بھی بڑا غیر محفوظ ہو گیا ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی ہو، یہاں ہم امریت نہیں چاہتے. اور ہم پاک فوج سے جو توقع رکھتے ہیں وہ بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ ساری جماعتوں کو برابر ٹریٹ کرے گی. بالکل PTI بھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے ان کے لیے برابر ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے کسی ایک کو ٹارگٹ کریں گے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو بزنسز ہیں یہ کم ہو، یہ سویلینز کو موقع دیا جائے، ان کو آپ صرف محافظت کریں. یہ اس وقت کا تقاضا ہے، وقت کے مسائل ہیں. جب آپ اس طریقے سے اپنے بزنس کو سامنے لے آئیں گے تو پھر سوالات ہوں گے، پھر لوگ سوال بھی کریں گے. لیکن وہ سوال کرنے والے پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، وہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. وہ چاہتے ہیں، وہ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ پاک فوج اگر نہ ہو تو ہمیں بھارت کچا کھا جائے، چبا جائے. لیکن ان کے دانت کھنٹے کرنے کے لیے ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں. لیکن پولیٹیکلی تھوڑا سا اپنی صورتحال کو تبدیل کرنے کی اور ایک آئینہ شفاف رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں جناب تمام پارٹیز کے جو چہرے ہیں وہ برابر نظر آئیں. کوئی ذاتی مخالفت میں جناب کسی کو دبایا نہ جائے اور ذاتی محبت میں کسی غلط کو پروان نہ چڑھایا جائے. اگر یہ معاملہ حل ہو جائے تو اب پھر لوگ پاک فوج سے اس سے بھی 10 گنا زیادہ محبت کریں گے اور اسی طریقے سے احترام کریں گے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.